इंटेलिजेंस एजेंसी का काम यही होता है कि वो अपने मिलिट्री चीफ को या अपने प्राइम मिनिस्टर को पहले बताता है कि ये खतरा आ रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने साइबर अटैक कर दी, एक वायरस का नाम है स्टाइजनेट, उसके ज़रिए उन्होंने अटैक कर दिए, तो उसके साथ तो ईरान की जो जोहरी प्रोग्राम का जो रिएक्टर थी वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड करके पकड़ती थी और कभी स्लो हो जाती कि मोसाद इतनी ताकतवर क्यों है। तो इसके दो वजूहात हैं। एक ये है कि इजराइल की छोटी साइज़, उसकी छोटी टेरिटरी, उसका छोटी ज़मीन, और दूसरी क्योंकि उसके सारे जो इर्द गिर्द है वो दुश्मन ममालिक है, यानी सारे अरब स्टेट है और उसके इजराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग? नाज़रीन, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी ताकतवर क्यों है और वो इतनी इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से सारी दुनिया में ऑपरेशन मिशन कैसे पूरे करते हैं? तो आज हम देखेंगे इनकी तरीक़ाकार की कि वो अपने मिशंस को सारी दुनिया में कैसे मुकम्मल करते हैं। मोसाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसी है जो जर्मन नाजियों से लेकर ईरान के जोहरी हथियारों तक पहुंच जाती है। मोसाद की बुनियाद 13 दिसंबर 1949 को इजराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म डेविड बिन गोरियन ने रखी और वो इस टाइम रखी थी जब 1948 में अरब इजराइल की जंग हुई। तो इजराइल ने अपनी बका के लिए ये एजेंसी बनाई, क्योंकि इस एजेंसी के बग़ैर इजराइल का गुजारा करना और उस खत्ते में रहना बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका था और इसकी ज़िंदगी के लिए इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत थी। जब फ़लस्तीन की टेरिटरी ये बरतानिया के अंडर थी, यानी बरतानिया के मैंडेट में आ रही थी, उस पर बरतानिया हुकूमत कर रही थी 1920 से 1948 तक, तो उस टाइम 2 यूनिट्स वहाँ पर फंक्शनल थे, यानी वो जासूसी के काम कर रहे थे यहूदियों के लिए। एक हिगना शाकी इंफॉर्मेशन एजेंसी और दूसरी थी हैमलिक रिकोनेंस। बिन गोरियन ने इन दोनों यूनिट्स को मिलाया और इसका काम था कि मुल्क में खुफिया ऑपरेशन, इंसदादी दहशतगर्दी और गैर मुल्की जासूसी का इंतज़ाम किया जा सके। और उस एजेंसी का काम यही था कि डायरेक्टली आपने प्राइम मिनिस्टर PM को रिपोर्ट करना था, और ये काम इसलिए किया गया क्योंकि ये इसमें तेज़ रफ्तारी आती है और डिसीजन टेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसी वजह से उस टाइम जब ये 2 यूनिट्स को मिलाएगा और एक मरकज़ी एजेंसी बनाई गई, यानी मोसाद बनाई गई इस 2 यूनिट्स एजेंसी से, 2 यूनिट इंफॉर्मेशन एजेंसी से, तो उस टाइम ये डिक्लेयर हो गया था कि इस एजेंसी ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है कि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो जाए और डिसीजन टेकिंग में कोई सुस्ती न आ जाए। 1950 और 1960 की दहाई में मोसाद ने 2 काम किए। एक तो ये काम था कि ये जो जर्मन नाजी थे उस पर उन्होंने फोकस कर दिया। ये इसलिए जर्मन नाजी पर इसलिए फोकस कर दिया कि उस टाइम जब हिटलर का दौर था तो हिटलर ने यहूदियों के साथ, ज्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई थी, यानी होलोकास्ट जो हम अक्सर सुनते हैं, होलोकास्ट कि यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में रखते थे और उनको बिल्कुल एक मासिक करते हैं, यानी बिल्कुल मजमूई तौर पर उन लोगों को इकट्ठा करते थे और उनको हलाक करते थे, कत्ल कर देते थे सारी यहूदियों को। तो हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। और दूसरा काम ये किया 1960 और 50 की दिहाई में कि सारी मिडल ईस्ट में मोसाद ने अपने नेटवर्क्स पे लाए। लेकिन फर्स्ट जो काम वो कर रहे थे कि ये जो हिटलर ने हमारे साथ किया है, हमारी मास कंसंट्रेशन करते थे, हमारी मास किलिंग करते थे, हमारे यहूदियों को वो इकट्ठा करते थे और एक कैंप में इकट्ठा करते थे और फिर पॉइजन गैस ही छोड़ देते या किसी ऐसे पॉइजन करते थे, इंजेक्शन लगाते थे कि सारी यहूदियों को उन्होंने मारा था कंसंट्रेशन कैंप में। तो वो जो लोग उस चीज़ में मुलव्वस थे, जो हिटलर के हैंडलर्स थे, जो हिटलर के एडवाइज़र थे उसमें, तो मोसाद ने ये काम किया कि उनको टारगेट करते थे, अपने इंटेलिजेंस उसके पीछे लगाते थे और उन जर्नल्स को वो पकड़ते थे जो होलोकास्ट में मुलव्वस थे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो था एडोल्फ एचमैन। एडोल्फ एचमैन ये बंदा था कि ये हिटलर का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बंदा था, हिटलर के कैबिनेट का मेंबर था, एक जर्नल था, एक नाजी जर्मनी का ऑफिसर था। तो ये हिटलर के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे और उसने ये जो सारी होलोकास्ट की जो अरेंजमेंट्स थी और सारी जो ट्रांजिट थी, यानी यहूदियों को एक जगह से लाना और दूसरी जगह पहुंचाना और उसकी वहाँ पर मर्डर करना, मास किलिंग करना, ये सारी एडोल्फ
इचमिन के हाथ में था और वो सारी ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस रेल में सारी दुनिया से रेलों में यहूदियों को इकट्ठा करना और फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचाना। तो ये एडॉल्फ इचमिन की ये एक स्ट्रेटजी थी। तो यहूद समझ रहे थे कि ये जो होलोकॉस्ट हुआ है, हमारे सारे यहूदियों को जो मारा गया है, ये इस बंदे की वजह से किया गया है, इस बंदे की स्ट्रेटजीज की वजह से हुआ है। तो इसी वजह से 1960 में ये बंदा फिर जाता है अर्जेंटीना, वह अर्जेंटीना भाग जाता है। और उस टाइम मोसाद जब बन जाती है तो उसी टाइम से उन्होंने ये अहद किया था कि हमने सबसे पहले होलोकॉस्ट में जो लोग मुलव्वस थे, होलोकॉस्ट का मतलब यह है कि जो यहूदियों की जूस की जो मास किलिंग हुई थी, उसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको मारना है, उनको ख़त्म करना है। तो 1961 में मोसाद को अर्जेंटाइन में ये हिंट मिल गई कि ये बंदा उधर है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज की थी एडॉल्फ इचमिन ने, लेकिन फिर भी मोसाद ने उनको 1961 में अर्जेंटीना में वहाँ पर उनको पकड़ लिया और वहाँ से इज़राइल लाया। वहाँ पर इज़राइल में वहाँ पर उन पर ट्रायल किया, वहाँ पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर उनको कत्ल किया गया, हैंग कर दिया गया कि आप मुलव्वस थे यहूदियों की मास किलिंग में, आप होलोकॉस्ट में मुलव्वस थे। तो इसी वजह से इज़राइल की अदालत ने उनको सेंटेंस दे दी, उनको कत्ल कर दिया, उनको फांसी दे दी। उस टाइम जो मोसाद का जो स्पाई मास्टर था, जो डायरेक्टर जनरल था, वो इज़राइल था। तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रहा था उस चीज़ पर, इस मास किलिंग पर कि यहूदियों की होलोकॉस्ट हुई है। तो वो बहुत उन्होंने दिल पे लिया था कि यहूदियों के 60 लाख यहूदियों को मारा गया है, तो उसका बदला हमने लेना है। इसके बाद 1963 से 1968 तक ये एक दूसरा मोसाद डायरेक्टर जनरल आता है और ये फोकस ये तब्दील करते हैं। ये फोकस दो चीज़ों पर करते हैं कि ये जो उर्दन में हो जो काम हो रहे हैं और शाम में जो काम हो रहे हैं, सारे मिडल ईस्ट में जो काम हो रही है, इज़राइल के अगेंस्ट काम हो रही है, उन्होंने सारी अपनी तवज्जो वहाँ पर मरकूज़ कर दी कि ये अरब ममालिक जो अपनी फौजी ताकतों में इजाफा कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने पहले अपनी मिलिट्री को, अपनी कमांडोज़ को इतला दी कि अरब ममालिक में जॉर्डन, शाम, इन ममालिक में आप लोगों के खिलाफ मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाए। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम यही होता है कि वो अपने मिलिट्री चीफ को या अपने प्राइम मिनिस्टर को पहले बताता है कि ये खतरा आ रहा है। तो उन्होंने ये खतरा पहले से अपने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया था कि ये जो जॉर्डन है, शाम है, यमन है, इन ममालिक में आप लोगों के खिलाफ, मिस्र में है, इन ममालिक में आप लोगों के खिलाफ मिलिट्री बिल्डअप हो रही है, तो आप लोग रेडी हो जाए, किसी भी वक्त अरब ममालिक आप पर हमला कर सकते हैं। तो जैसे मीर अहमद ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अपने प्राइम मिनिस्टर को दे दी, तो 1967 में उस टाइम 6 डे वॉर्स लड़ी गई, यानी इज़राइल की शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, इन ममालिक के साथ 6 दिनों का जंग लड़ी गई। लेकिन कैसे लड़ी गई? उन्होंने जैसे इंफॉर्मेशन उनको दे दी तो इज़राइल ने पहले इन ममालिक पर हमला कर दिया, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। ये इसी वजह से वो कह रहे थे कि अगर इन ममालिक में हम पर हमला कर दिया पहले ही और हम तैयार ना थे तो ये तो हमारी नुकसानदेह होगा। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इज़राइल को ये फ़ायदा हो गया कि इज़राइल ने पहले, वो लोग तो तैयारी कर रहे थे लेकिन तैयार तो नहीं थे, रेडी तो नहीं थे, तो वो बिल्कुल नाहबर थे कि इज़राइल हम पर हमला करेगा। तो उस टाइम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन पर हमला किया गया और 6 दिनों में इन ममालिक को शिकस्त दी गई। इसके बाद 1968 से 1974 तक एक दूसरा इंटेलिजेंस डायरेक्टर आता है, उसका नाम होता है जावी ज़ामीर। जावी ज़ामीर का ये एक बड़ा चैलेंज था उसकी लाइफ में, उसकी कैरियर में, कि मीनह में यानी जर्मन के वेस्ट सिटी में वहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है। वहाँ पर 11 इजरायली एथलीट्स को, वहाँ पर जो ब्लैक सितंबर वाले एक ग्रुप था, फ़लस्तीनी इंटेलिजेंस ग्रुप था, उन्होंने 11 इजरायली इंटेलिजेंस को अगवा करके उनको यरगमाल बनाया और फिर बाद में उनको कत्ल किया। जो ये एथलीट्स थे जो जर्मनी में पकड़े गए थे, यानी ब्लैक सितंबर जो ग्रुप था, फ़लस्तीनी ग्रुप था, उनकी तरफ से उनको फिर कत्ल किया गया। लेकिन इसके बाद इस डायरेक्टर ने बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन जारी कर दिया। ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम था रेथ ऑफ गॉड, यानी खुदा का कहर।
تو اسی وجہ سے یہ ڈائریکٹر جنرل اس آپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوگا، کیونکہ یہ آپریشن ایسے ممالک میں کیا گیا کہ وہاں پر انٹری کرنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ وہاں پر جرمنی میں ان بلیک ستمبر کا جو گروپ تھا ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور سارے مڈل ایسٹ میں انہوں نے نیٹ ورکس پھیلائے۔ تو جو لوگ بھی یا سمپتی رکھتے تھے یا جو انوالو تھے بلیک ستمبر گروپ کے ساتھ، تو ان کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ ہو گیا تھا 1972 میں، 1972 میں۔ اس کے بعد 1974 سے آنورڈ 1982 تک ایک دوسرا انٹیلیجنس ڈائریکٹر آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے یٹزگ ہوپی۔ یٹزگ ہوپی کا جو بیسک کام ہوتا ہے، جو فوکس ہوتا ہے، وہ اردن کی جنگ پر اور وہاں پر جو PLO بن رہا تھا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، اس پر تھی کہ یہ کیسے طاقتور ہو رہے ہیں، ان کے بیک اپ پر کون ہے، ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں۔ تو ان نیٹ ورکس کو توڑنا اس ڈائریکٹر جنرل کا کام تھا، اور وہ بخوبی اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے دور میں اسرائیل میں کوسٹل روڈ میسیکر ہوتا ہے 1978 میں، 1978 میں۔ کچھ فلسطینی جو گروپس تھے وہ ایک بس کو اغوا کرتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کو اس بس میں سارے تقریباً 38 لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ جو اٹیک تھا یہ PLO کا تھا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا تھا۔ تو یہ اٹیک اتنا خوفناک تھا کہ سارے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ گروپ اتنے طاقتور کیسے ہو رہے تھے۔ تو وہاں پر اس ٹائم جو اس ڈائریکٹر تھا، اس نے ایک آپریشن لانچ کیا، آپریشن لیتانی۔ آپریشن لیتانی میں یہ کیا گیا کہ اس گروپ کے جو خوفیہ نیٹ ورکس تھے، جو لنکس تھے ایران کے ساتھ، شام کے ساتھ، ان کو توڑ دیے۔ اور اسی ٹائم PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جنوبی لبنان میں بہت زیادہ طاقتور ہو رہے تھے۔ تو جیسے یہ طاقتور ہو رہے تھے اور حملے بھی اسرائیل پر کر رہے تھے، تو موساد نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے بارڈر کو سیکور کرنے میں اپنی آرمی کی بہت زیادہ مدد کی، کیونکہ موساد کا یہ کام تھا کہ ان کی جو لاجسٹک سیل ہے ان کو توڑنا، اور وہ بہت بخوبی اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد 1982 سے 1989 یعنی 1982 سے 1989 تک دوسرا انٹیلیجنس ڈائریکٹر آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے نہوم اڈمونی۔ نہوم اڈمونی یہ کام کرتا ہے کہ اس ٹائم ایران اور عراق کا وار شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس خطے میں بیلنس کیسے رکھنا ہے، اور کیسے ایران اور عراق کو کمزور رکھنا ہے، دونوں کو، کیونکہ دونوں اسلامی ممالک تھے۔ اگر ایک اپر آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور اسپیشلی ان کے ہتھیاروں پر نظر رکھنا تھا، کیونکہ اس ٹائم عراق نیوکلیر ویپن بنا رہا تھا جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ساری مڈل ایسٹ میں ابھی بھی اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ کسی بھی مسلمان اسٹیٹ کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ابھی ایران کے ساتھ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ we are different from Muslims and we have different culture and civilization and we are superior in rest۔ تو اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہمارا اپنا تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، اور ہم مسلمانوں سے آگے ہیں اور اچھے ہیں اور بہتر ہے، اور ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اس زمین پر، تو ہمارے مقابلے میں اس زمین پر کوئی نہیں ہے، اور ہم سارے بنیادموں سے، سارے انسانوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اسی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی موجودگی میں اس نے ساری مڈل ایسٹ میں اور ساری دنیا میں اپنے انٹیلیجنس پلائے۔ لیکن ہم بعد میں اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ انٹیلیجنس کیسے پلاتے تھے، اور کون سی قسم کے انٹیلیجنس پر اسرائیل کی جو موساد انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتی ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ہم پلا رہے ہیں اور اپنے ایسٹ کو وہاں پر محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے ہمارے لیے 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 30 سال بعد کارآمد ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی جو موساد انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے، شارٹ ٹرم نہیں کرتی، تو اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دور تھا یہ کولڈ وار کا دور تھا، یعنی امریکہ اور روس کے درمیان ایک سرد جنگ لڑی جا رہی تھی اس ٹائم۔ لیکن جیسے ہی 1991 میں ساؤتھ یونین وہ بالکل ہار جاتی ہے افغانستان میں، وہ وہاں پر کولیپس ہو جاتی ہے، تو دنیا میں ایک نیو آرڈر آتا ہے، یعنی یونیپولیٹی کی طرف دنیا چاہتی ہے۔ تو اس ٹائم جو موساد کا انٹیلیجنس چیف تھا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے شپٹی شیوٹ۔ شپٹی شیوٹ جو یہ انٹیلیجنس چیف
चीफ था, ये इस टाइम आता है कि उस टाइम फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी, यानी जो लिबरेशन फोर्सेस थी उसकी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। लिबरेशन फोर्सेस में हमास, हिजबुल्लाह ये सारे वजूद में आ रहे थे, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की जो पट्टी है गज़ा में, उसमें हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था। तो जैसे हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा था तो उसने अपनी सारी तवज्जो हिजबुल्लाह पर मरकूज़ की कि कैसे हमने हिजबुल्लाह को इस गज़ा की पट्टी में रोकना है, और ख़ास तौर पर उसकी जो लॉजिस्टिक सेल आ रही थी, यानी जो सपोर्ट आ रही थी हिजबुल्लाह को, उसको भी तोड़ना है। और स्पेशली तो वहाँ पर जो मैसर का इलाका है, शाम का इलाका है, और ईरान से जो बैकअप आ रही थी, तो उस टाइम उन्होंने इस इंटेलिजेंस चीफ ने इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की कि कैसे हमने इस ग्रुप को भी तोड़ना है और इसकी जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ना है। लेकिन इस दौर में ये अहम काम भी हो गया कि इस इंटेलिजेंस चीफ ने सारी अरब ममालिक के साथ खुफिया मुलाकातें शुरू की, और अपने जो इंटरेस्ट के लिए ये इंटेलिजेंस चीफ बात कर रहे थे, तो उस टाइम वही अरब ममालिक भी कर रहे थे कि हम इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस रीजन में अमन हो। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमन आती है कॉमन इंटरेस्ट बेस पर, यानी जब आपका मुफादात और आपके जो मुखालिफ होता है, आप जिसके साथ डील करते हो उसका मुफादात एक जैसे हो, तब उस रीजन में उस मुकाम पर अमन आती है। क्योंकि सारे अरब उस टाइम भी समझ रहे थे कि अगर हम इज़राइल के साथ ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे, तो इस रीजन में अमन आ सकती है। लेकिन इज़राइल की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी आइडियोलॉजी है ग्रेटर इज़राइल की है। ग्रेटर इज़राइल है कि इन सारी अरब ममालिक को, तकरीबन 8 ममालिक अरब ममालिक के आते हैं ग्रेटर इज़राइल में। शाम हो गया, मिस्र हो गया, उर्दन हो गया, सऊदी अरब के जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, ये सारे आते हैं, इराक़ के आते हैं, ये सारे कुवैत के आते हैं, ये सारे जो कंट्रीज़ है, ये वो कह रहे हैं कि ये हमने कैप्चर करने हैं और यहाँ पर सिर्फ इज़राइल स्टेट बनना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं इज़राइल की, वो धोखा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपने जंग जीतनी है तो आपने धोखा देना है, और धोखा देने के लिए आप कुछ भी कर सकती है, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और सिर्फ अपने मफादात को हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन इंटेलिजेंस चीफ्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इन इंटेलिजेंस चीफ्स की वजह से मोसाद में ताकत आई है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपनी सारी ऑपरेशन जो दुनिया में अक्सर कामयाब होते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ से हासिल की है, तो हम ये इसलिए बयान कर रहे हैं कि कैसे इंटेलिजेंस चीफ्स की स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि हर जो एजेंसी होती है उसका जो चीफ होता है उस पर मुनहसर होती है कि वो कैसे स्ट्रेटजी अपने एजेंट्स को देते हैं, कैसे ऑर्डर पास करते हैं। तो इसी वजह से हम इन चीफ्स पर बात कर रहे हैं। दूसरा इसके बाद जो चीफ्स आता है इसका नाम होता है डैनी याटोम। डैनी याटोम का स्पेशली फोकस होता है फ़लस्तीनियों पर, कि जो फ़लस्तीन में जो मुज़ाहमती ग्रुप्स डेवलप हो रहे हैं उनको रोकना है, उनको ख़त्म करना है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बुरा वाक़या भी आता है, क्योंकि उन्होंने उर्दन में वहाँ पर खालिद मशअल एक फ़लस्तीनियन था, एक हमास लीडर था उस टाइम, उस पर हमला किया, उसको जहर देने की कोशिश की एक नीडल के ज़रिए। तो वहाँ पर उनके जो एजेंट्स थे, जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के जो एजेंट्स थे, वो पकड़ ले गए। तो इसी वजह से मोसाद का जो साख था वो सारी दुनिया में बदनाम हो गई। मोसाद सारी दुनिया में बदनाम हो गई और सारी दुनिया से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि ये मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को भी मारते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ जाते हैं और उन मुल्क में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, उसमें दाखिल हो जाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ दोनों के मुखालिफ है, क्योंकि किसी भी एजेंट्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो इल्लीगली जाके वहाँ पर उसके शहरियों को या किसी भी मुल्क के शहरियों को उनको टारगेट करे। तो ये तो मोसाद पहले से, जब मोसाद बनी थी 13 दिसंबर 1949 में, उस टाइम से ये टारगेट किलिंग कर रही है। इसके बाद 1998 से ऑनवर्ड 2002 तक एक दूसरा इंटेलिजेंस चीफ आता है, उसका नाम होता है एब्राहिम हलीवी। एब्राहिम हलीवी एक बहुत मुख्तात किस्म का डायरेक्टर जनरल था, क्योंकि ये समझते थे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वो करते थे और ज़्यादातर सियासी राबितों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी कुछ दे और कुछ लो पर यकीन रखते थे।
تو اس ٹائم جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر وہاں پر حملہ کرتے ہیں، القاعدہ حملہ کرتے، تو اس ٹائم انہوں نے اپنی ساری مغربی ممالک اور جو مڈل ایسٹ میں جو ایجنسی تھی ان کے ساتھ بہت زیادہ روابط بڑھائے، اور خاص طور پر انہوں نے اپنی ایجنسی میں سائنسی بنیادوں پر سائنٹیفکلی انالیسس کیے، وہاں پر سائنسی بنیادوں پر اپنی ڈپارٹمنٹس بنائے، اور جو بھی ڈیسیجن لیتے تھے وہ سائنٹیفکلی پروو کرتے تھے کہ کیسے ہم اگر یہ سٹیپ لیں گے تو اس کے نتائج کیا آئیں گے، اور ہم یہ کیسے پروو کر سکتے اور اپنے مشن کو کامیاب بنا سکتے۔ تو اس بندے نے اس ایجنسی میں، موساد ایجنسی میں، سائنس کو انکلوڈ کیا کہ آپ لوگوں نے کیسے سائنٹیفکلی اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد موساد کا سب سے انٹیلیجنٹ چیف آتا ہے، سب سے ہوشیار چیف آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے میر ڈیگن۔ میر ڈیگن کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو کیسے روکنا ہے، ان کے جوہری سائنسدانوں کو، ان کے سائنٹیفک جو سائنسدان تھے، جوہری سائنسدان تھے، ان کو مارنا، ان کو ایلیمنیٹ کرنا، اور بہت زیادہ سائنسدانوں کو، ایران کے سائنسدانوں کو اس بندے نے اس انٹیلیجنس ایجنسی میں ختم کیے تھے، ایلیمنیٹ کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جوہری جو ریئیکٹر تھے اس میں وائرس چھوڑنا، سٹگزنیٹ ایک وائرس تھا، تو اس انٹیلیجنس ایجنسی نے ان پر وائرس کے حملے بھی کیے، یعنی سائبر اٹیکس بھی ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر کیے، جس کی وجہ سے ایران کی جوہری جو پروڈکشن تھی، نیوکلیر پروڈکشن تھی، اس میں کمی آ گئی۔ تو اسی وجہ سے یہ آ گیا کہ سائبر اٹیکس بھی کر رہے تھے اور میدان میں اس کے سائنٹسٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے سائبر اٹیک کر دی، ایک وائرس کا نام ہے سٹگزنیٹ، اس کے ذریعے انہوں نے اٹیک کر دیے، تو اس کے ساتھ ایران کی جو جوہری پروگرام کا جو ریئیکٹر تھی وہ تو بہت زیادہ سپیڈ کر کے پکڑتے تھی اور کبھی سلو ہو جاتی، تو اسی وجہ سے جو نیوکلیر ریئیکٹر تھے وہ توڑ پھوڑ ہو جاتے تھے، اس میں توڑ پھوڑ ہو جاتی وہ ختم ہو جاتے تھے۔ تو یہ اٹیک جو یہ بندے کر رہے تھے، جو سائنٹسٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے اور ایران کے جوہری نیوکلیر پلانٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے وائرس کے ذریعے، تو اس بندے نے موساد کی ساکھ میں، یعنی موساد کی امیج میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ بہت مشہور ہوئی موساد کیونکہ اس نے ایسے سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ایران پر کر دیے کہ دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے ایک بندہ وہاں پر جا کے اس کے سائنسدانوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے جوہری جو ریئیکٹر تھے اس پر وائرس سے اٹیک کر سکتے، ان کی جو پروڈکشن ہے، ان کی جو رننگ سپیڈ ہے، ان کو کبھی کم کرتے تھے، کبھی سلو زیادہ کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے موساد کی امیج میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2011 سے 2016 تک ایک دوسرا انٹیلیجنس چیف آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے تعمیر پرڈو۔ تعمیر پرڈو کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ سائنسی بنیادوں پر ایجنسی کو ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی اس ایجنسی میں انکلوڈ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام میں شامی فورسز اور وہاں پر جو داعش تھے ان کے خلاف بھی آپریشن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روایتی جاسوسی بھی رکھی اور ڈیجیٹل اسپیس میں بھی اپنی سرگرمیوں کو بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ اس وجہ سے موساد کی امیج میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ 2016 سے 2021 تک ایک دوسرا موساد انٹیلیجنس چیف آتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اسٹائلش اور ڈیشنگ سمجھے جاتے ہیں اسرائیلی میڈیا میں اور آل اوور دی ورلڈ میں اس ٹائم، لیکن اس کی کیریئر کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ایران کے جو جوہری دستاویزات تھے، خفیہ دستاویزات تھے، اس نے چوری کیے تھے، یعنی اسی ڈائریکٹر جنرل کے نیچے اس کے ایجنٹس نے ایران کی خفیہ جو دستاویزات تھے جوہری پلانٹس کے، ان ساری دستاویزات کو چرا کے اسرائیل لایا۔ تو اسی وجہ سے یہ بندہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اختیار کر لیتا ہے موساد انٹیلیجنس ایجنسی میں، کہ اس نے ایسی کارنامہ انجام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی انٹیلیجنس چیف نے دنیا میں آج تک نہیں کیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں وہ انٹر ہو جاتے ہیں، وہاں سے ان کے جوہری معلومات جو بہت کلاسیفائڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ خفیہ ہوتے ہیں، ان کو چرا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارنامہ یہ بھی تھا اس کے دور میں کہ انہوں نے ابراہیم ایکٹ میں اپنا کردار بھی ادا کیا تھا، یعنی ساری خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرانے میں بھی ان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا، کیونکہ اسی کے دور میں UAE نے اور بحرین نے، ان ساری خلیجی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن استوار کیے، اسرائیل نے بھی اپنے سفیر بھیجے اور ان خلیجی ممالک نے بھی
اسرائیل کو اپنے سفیر بھیجے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن استوار کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک سٹیٹ ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے کے ملک میں ایمبیسی کھولتے ہیں۔ تو ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور یہ اس ڈائریکٹر جنرل کی کردار کی وجہ سے، اس ڈائریکٹر جنرل کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یہ کام ہو گیا تھا۔ اور جو نئے چیف ہے 2021 سے اب تک جو ابھی موجودہ چیف ہے ڈیوڈ برنیا یہ بھی بہت زیادہ انٹیلیجنس ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ جو سارے جو خلیجی ممالک ہیں ان پر دباؤ رکھنا، اور اسپیشلی ایران پر رکھنا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اسی کی دور میں امریکہ نے بھی آپریشن ہیمر لانچ کیا اور اسرائیل نے رائزنگ لائن لانچ کیا۔ جو شاہ کی حکومت کا ایجنڈا تھا اس پر ایک شعر ہوتا تھا، اس کو دوبارہ لانا، یعنی شاہ کی حکومت کو دوبارہ ایران میں انسٹال کرنا۔ تو یہی کارنامہ اس انٹیلیجنس چیفز کے دور میں ہوئے ہیں، اور اس انٹیلیجنس چیف کے اندر بہت سارے سائنسدانوں کو، ایرانی جوہری سائنسدانوں کو مارا گیا ہے، اور ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ایران کے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں اس ڈائریکٹر جنرل نے اپنے نیٹ ورکس پھیلائے ہیں۔ ناظرین، موساد کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دھوکے کے ذریعے جنگ کرو، بائی دا وے آف ڈسیپشن یو شیل ویج وار اگینسٹ یور انیمی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دھوکے کے ذریعے آپ دشمن کو شکست دے سکتے ہو، ان کو ہرا سکتے ہو۔ اگر آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے تو اس کو دھوکہ دے دو، اس کو کنفیوز کر لو۔ اور اس کا جو موجودہ بجٹ ہے یہ تقریباً $3 بلین ہے، اور اس کے جو اسٹیمیٹڈ جو رپورٹڈ ہوئے ہیں تقریباً اس کے 7,000 ایجنٹس کے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موساد اتنی طاقتور کیوں ہے۔ تو اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سائز، اس کی چھوٹی ٹیریٹری، اس کا چھوٹی زمین، اور دوسری کیونکہ اس کے سارے جو ارد گرد ہے وہ دشمن ممالک ہے، یعنی سارے عرب سٹیٹ ہے، اور اس کے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی زمین نہیں ہے، یہ تو عرب مسلمانوں کی ہے، اسرائیل نے ہم سے زبردستی لی ہے۔ تو اسی وجہ سے اسرائیل کو اپنے بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے جو موساد ہے وہ اتنی ایفیکٹو اس لیے ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں، وہ کسی کو اغوا بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کو بالکل ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ اگر وہ اتنی ایفیکٹو انٹیلیجنس نہیں کرتی اور اتنی ایفیکٹو ایکشن نہیں کرتے، اتنے مؤثر طریقے سے اپنے کام کو سر انجام نہیں دیتے، تو پھر تو اسرائیل کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسرائیل تو وہاں پر جو سٹیٹس ہے اس کے سارے ارد گرد دشمن ممالک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اس کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ٹف ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ کام نہیں کر دیا اور آپ نے اپنے مشن کو کامیابی سے سر انجام نہیں دیا، تو پھر آپ تو مرے گے، لیکن پیچھے اپنے عوام کو بھی مارو گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہاں پر اسرائیلی آرام سے سو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انٹیلیجنس جو اسرائیل کی جو ہوتی ہے وہ بہت ایفیکٹو ہوتی ہے، بہت کریکٹ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی قسم کی بھی 1% یعنی 0.0% بھی اگر ہم نے غلطی کی تو پھر ہمارا تو موت پہ ہے، لیکن پیچھے جو ہماری وہاں پر جو وطن ہے اس کا جو ایگزسٹنشن تھریٹ ہے، ساری جو اسرائیل جو ساری جو عرب ممالک کی وجہ سے ہے، تو پھر ہماری ملک بھی وہاں پر بہت مشکل اور خطرے میں آ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اور یہ کرتے بھی ہے کہ وہ بلنڈر اتنے زیادہ نہیں کرتے۔ لیکن موساد کی سب سے امپورٹنٹ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو اس پر بیس ہوتی ہے اور بہت زیادہ بلیو کرتی ہے، وہ ہیومن انٹیلیجنس پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے کہ دشمن ممالک میں ان لوگوں کو بھرتی کرنا ہے جو اس کے بغاوت، جو اس کے خلاف ہوتے، اسی حکومت کے خلاف اکثر ہو جاتے ہیں، اپنے لوگ خلاف ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اسی حکومت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو ورغلا دیتے ہیں، ان کو کسی بینیفیشل یا لوکریٹو قسم کے فائدے دیتے ہیں، تو وہ پھر انفارمیشن اسرائیلی انٹیلیجنس کو دیتے ہیں، موساد کو دیتے ہیں، تو پھر وہی لوگ تو استعمال ہو سکتے ہیں اور بالکل آسانی سے ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہے، بلوچستان میں ہو رہے، ہمارے اور ایریاز میں ہو رہے۔ یہی ایجنسیاں اس طرح آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے عزیز وطن کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
اور اسی زمرے میں موساد کا ایک بہت اہم سپاہی ایلی کوہن کا شمار ایک بہت بڑے جاسوس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے 6 ڈے وار میں 1967 میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ بندہ ایجپٹ میں پیدا ہوتا ہے 1924 میں۔ جیسے یہ بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اس کو بہت زیادہ زبانیں آتی تھی، اس کے پاس اسکل تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کلچر کو بہت ایزیلی اڈاپٹ کر سکتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو دوسرے کلچر میں انڈلو کرنا، وہاں پر اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنا اس کے لیے بہت ایزی تھا۔ تو اسی وجہ سے موساد نے اس بندے کو 1960 میں ریکروٹ کیا اپنے ایجنسی میں۔ تو جیسے ان کو ریکروٹ کیا تو ان کے ذمہ یہ کام لگا گیا کہ آپ نے سیریا میں ہمارے لیے کام کرنا ہے، آپ نے ہمیں انفارمیشن پہنچانی ہے کہ سیریا یعنی شام ہمارے خلاف جو فوجی ایکشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور وہاں پر جو فوجی انسٹالیشن ہے، ملٹری انسٹالیشن ہے، یا اس کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ وہاں پر کیسے بناتے ہیں، تو آپ نے یہ ساری معلومات ہمیں پہنچانی ہے۔ لیکن یہ بندہ جب جاتا ہے 1961 میں سیریا، وہاں پر ایز اے بزنس مین جاتا ہے، ایز اے کاروباری جاتا ہے، اور ایک بہت بڑے کاروباری کے طور پر اپنا وہاں پر بزنس ڈیولپ کرتا ہے، اور جو سیرین کی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو وہاں پر جو ملٹری ایلیٹ کلاس تھی ان کے ساتھ بھی اپنے روابط کو استوار کرتے ہیں، تعلقات بنا لیتے ہیں، اور ان کا بیٹھنا اٹھنا پرائم منسٹر کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی جو ایک دوست کے طور پر وہ ملتے تھے وہاں کے سیرین کا جو ڈیفنس منسٹر تھا، ان کے ساتھ تو ایک ایسی گپ شپ اس کی ہوتی تھی جیسے اس کا جو بچھڑا ہوا یار اس کو ملا ہوا۔ تو وہ دونوں ایسے کلوز ہو گئے تھے کہ ایک دن سیرین کے جو ڈیفنس فورس کا جو منسٹر تھا ان کو گولائن ہائٹس اور وہاں پر جو سیرین کی مشرق کی جو ساری جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کو وہاں پر لے گئے، ان کو وہاں پر سیریا نے وہاں پر ساری ملٹری اسٹریٹجیز بتائی گئی، ہماری اسٹریٹجی ہے ہم اسرائیل کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے، اور ہماری جو گولان ہائٹ میں ایسٹرن پارٹ میں وہاں پر جو جتنی بھی ہماری جو فوجی چونیاں ہیں یہ ہماری اس طرح بنی ہے، یہاں پر اتنی امپونیشن ہے اور ملٹری انسٹالیشن اس طرح بنی ہے۔ تو یہ ساری معلومات ایلین کوہن کو پہنچائی گئی، مطلب اس کو وہاں پر بریف کیا گیا، ان کو بلایا گیا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو جیسے ان کو بریف کیا گیا تو یہ ساری معلومات تو انہوں نے اپنی ایجنسی کو پہنچانی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسے میں اپنی ایجنسی کو یہ ساری معلومات پہنچاؤں اور کریکٹ پہنچاؤں، کیونکہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد یہ بالکل 0.0% غلطی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم سے کرے۔ ہاں غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی غلطی بھی کی تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، انہوں نے سیرین ڈیفنس منسٹر کو یہ بتایا کہ یہاں پر تو گرمی ہے بہت زیادہ، تو آپ کے سولجر کو تو سائے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو یوکلپٹکس جو لاچی کے درخت ہے یعنی اس کو بتایا کہ آپ یہاں پر پلانٹیشن کریں، آپ یہاں پر درخت لگائیں۔ تو جیسے انہوں نے اس درخت کو بھی دے دیا کہ آپ یہ اس قسم کے جو درخت یہ ہوتے جس کو پانی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، جیسے لاچی کے درخت ہوتے ہیں اس کو پانی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو ساری مڈل ایسٹرن کنٹری ہے وہاں پر تو گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو اسی وجہ سے ایسے درخت ان کو دے گئے ڈیفنس منسٹر کو کہ آپ یہاں پر یہ درخت پلانٹ کریں اور آپ اپنے سولجر پر سایہ بنائیں، کیونکہ یہاں پر تو بہت گرمی ہے۔ تو ایسے درخت تو اس کو دے دیے، اور وہی انفارمیشن انہوں نے اپنی ایجنسی کو دے دی کہ آپ لوگوں کو اس قسم کے درخت جب نظر آئیں گے تو آپ نے ان کو اسٹرائک کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری سیرین ڈیفنس فورس کی اور ساری ملٹری انسٹالیشن ہے، تو اگر آپ نے ختم کرنا ہے سیریا کو تو آپ نے ان جگہوں کو اسٹرائک کرنا ہے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس معلومات انہوں نے پہلے پہنچا دی تھی۔ تو جیسے 1967 میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، عرب اسرائیل جنگ، اسی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اسرائیل نے اس جنگ کو 6 دنوں میں جیت لیا، کیونکہ اس کو سب کچھ پتا تھا کہ اس جگہ پر ہم نے اسٹرائک کرنا ہے، اس جگہ پر ہم نے بم گزارنا ہے، اس جگہ پر ہم نے میزائل مارنی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن ایلی کوہن نے اپنی موساد ایجنسی کو پہنچائی تھی، لیکن بدقسمتی سے جنوری
1965 کو, یعنی بدقسمتی میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو بدقسمتی نہیں، یہ اچھا ہوا تھا کہ ان کو پکڑ لیا گیا تھا کہ سیرین فورسز کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کی جو فورسز تھی اور KGB کی جو فورس تھی، جو رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، انہوں نے ایک آپریشن کیا۔ اس ٹائم جو جنوری 1965 میں جو KGB ایجنسی ہے، انہوں نے ایک ایسی کمیونیکیشن سنی جو ان یوزول تھی، ایسی فریکوینسی کے ساتھ یہ انفارمیشن جا رہی تھی کہ ان کو یہ شک محسوس ہوا یہ ہمارا دشمن ہے، تو انہوں نے یہ آپریشن لانچ کیا کہ یہ کمیونیکیشن کہاں سے آ رہی ہے۔ تو وہاں پر اس گھر پر KGB اور سیرین کاؤنٹر انٹیلیجنس فورس نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو جیسے وہاں پر انہوں نے اٹیک کر دیا تو وہاں پر جو گھر تھا وہ ایلی کوہن کا تھا۔ انہوں نے وہاں پر ایلی کوہن کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کہ آپ تو ہمارے خلاف جاسوسی کر رہے ہو۔ تو جیسے ان کو پکڑ لیا تو ساری دنیا سے شام پر پریشر آ گئی کہ آپ اس کو رحم کی بنیاد پر چھوڑ دیں، کیونکہ شامی حکومت نے ان کو سزائے موت دے دی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس بندے کو بالکل پبلکلی ہینگ کرنا ہے۔ ہاں، اسرائیل نے بھی بہت زیادہ ریکویسٹ کی اور خاص طور اس ٹائم موساد کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ موساد پر ساری دنیا سے یہ کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ آپ کیسے دوسرے ممالک میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے اور اس طرح انفارمیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم تو ساری دنیا سے سیریا پر پریشر آ رہی تھی، لیکن سیریا نے بالکل پریشر نہیں لے لیا اور اس بندے کو پبلکلی ہینگ کر دیا، اس کو پھانسی دی گئی۔ لیکن اب یہ بندہ اسرائیل میں ایز اے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں دیتے تو ہم وہ جنگ نہیں جی سکتے تھے، وہ چیز دنیا میں تو کیسے آپ 3-4 ممالک کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری معلومات انہوں نے نکالی تھی، تو اس وجہ سے اسرائیل کامیاب ہو گئے اس جنگ میں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موساد کے کتنے آپریشن کامیاب ہو گئے ہیں اور کتنے ناکام ہو گئے ہیں۔ ہاں، تقریباً جو معلوم آپریشن ہے 50+ آپریشن موساد کے یہ رپورٹڈ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہاں، اگر ہم ناکامیوں کو دیکھیں تو کامیابیاں ناکامیاب سے زیادہ ہیں، کامیابیاں وہ زیادہ سمیٹ چکے ہیں اس آپریشن میں، اس بیٹل آف وار میں۔ 1976 میں یوگنڈا میں موساد نے 102 یرغمالیوں کو بچا لیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ فرانسیسی جہاز تل ابیب سے پیرس جا رہی تھی اور اس ٹائم فلسطینی اور جرمنی عسکری پسندوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کو پہلے لیبیا لے گیا اور اس کے بعد اس کو یوگنڈا لے گیا۔ لیکن وہاں پر یوگنڈا میں جو عامر ایڈمن تھا، جو وہاں پر ڈکٹیٹر تھا، اس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، ہائی جیکر کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو انٹیلیجنس ایجنسی نے موساد نے یہ آپریشن بنایا کہ کیسے ہم نے انتیبیا پر حملہ کرنا ہے۔ انتیبیا یہ یوگنڈا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، تو موساد نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتیبیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سارے بلو پرنٹ نکالے، وہاں کے ایگزیکٹ وہاں کے سارے فلورز، وہاں پہ جو ملٹری تھی اس کی پریزنس، اس کی پریزنٹ جو لوکیشن تھی، وہاں پر جو یرغمالیوں کو رکھا گیا تھا، ان ساری معلومات کو اکٹھا کر کے اور پھر جو اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے اس کے ساتھ جا کے وہاں پر آپریشن کر دیا۔ یہ آپریشن چند گھنٹوں کا تھا، لیکن انہوں نے ساری یرغمالیوں کو بچا لیا۔ تو یہ موساد کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا آپریشن تھا کہ آپ 6 گھنٹہ سفر کر کے وہاں پر ایک دوسرے ملک میں، افریقن کنٹری میں اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اور یہ ایک میسج دیا گیا تھا ساری دنیا کو کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں اپنی شہریوں کی دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ اور ہاں، ہم دشمن کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو۔ 1981 میں موساد نے یہ انٹیلیجنس، یہ معلومات حاصل کر لی کہ عراق فرانس کی مدد سے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بنا رہا ہے، اوسیراک ری ایکٹر۔ اوسیراک ری ایکٹر میں وہاں پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر جو سارے موساد ایجنٹس تھے، وہاں پر انہوں نے اس ری ایکٹر کے ڈیزائن اور اس کی جو وہاں پر پروڈکشن ہو رہے تھے اس کے ساری معلومات حاصل کی۔ تو جیسے یہ معلومات حاصل کی اور اس ری ایکٹر کے ڈیزائن، اس کے بلو پرنٹ بھی حاصل کی، تو جیسے ان کو پتا، تو جیسے یہ ساری معلومات اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ عراق نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے 7 جون 1981 کو اسرائیل نے موساد کی مدد سے وہاں پر F-16 اور F-15 کی جہازوں کی مدد سے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو، اوسیرا ری ایکٹر کو نشانہ بنایا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم کسی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری کو نیوکلیئر ویپن بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
کیونکہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹنشن تھریٹ ہے۔ اگر کسی بھی مسلمان ملک کے پاس یہ ہتھیار آ گئی تو ہم تو دنیا سے مٹ جائیں گے۔ تو یہ خطرہ اسرائیل بہت پہلے سے محسوس کر رہا تھا، اور یہ حملہ جب اسرائیل کر رہے تھے تو انہوں نے تقریباً 1100 کلومیٹر فاصلہ کو طے کر کے عراق پر حملہ کر دیا، اور دنیا کو اپنی طاقت کا، اپنی ملٹری فورس کا، اپنی ایئر فورس کا طاقت بھی دکھا دیا کہ ہم کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس قسم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل نے 2010 سے 2020 تک ایران کی نیوکلیر سائنسدانوں کو، اس کی ایٹمی سائنسدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بندہ جس کو ایران کے ایٹمی پروگرام کا بانی سمجھا جاتا ہے، مہری پہلوی زادہ، اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس کو تو ایک ریموٹ گن سے ٹارگٹ کیا۔ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے وہاں پر ایک بندہ ایک ریموٹ سے بٹن دباتے ہیں اور یہاں پر ایران میں اس سائنسدان کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ موساد کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس زمرے میں کہ موساد کیسے ایسے آپریشن کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو دیکھیں کہ ان کو ایران میں کیسے ٹارگٹ کیا۔ وہ اسرائیل والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے مہینوں پہلے اس کمپارٹمنٹ میں بم لگایا تھا، اور اس کو کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کمپارٹمنٹ میں، اس گھر میں اسماعیل ہانیہ، اس جو حماس کا لیڈرشپ ہے، یہ اس گھر میں ٹھہرے گا اور ہم اس کو اڑائیں گے۔ اور اتنی معلومات اس کی پکی تھی کہ مہینوں پہلے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم نے اس گھر میں یہاں پر بم رکھنا ہے اور اس کو اڑانا ہے، ریموٹ کنٹرول سے اڑانا ہے۔ تو یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور بہت آگے کا سوچتے ہیں۔ تو اس قسم کی کارروائیوں سے اسرائیل کے دشمنوں کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتے، وہ ہمارے دل کے اندر آتے ہیں، وہاں پر ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایسے جدید ٹیکنالوجی سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں موساد کا جو امیج ہے اس قسم کے واقعات سے اور بھی بلڈ ہو گیا ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ موساد کی ناکام مشن بھی ہے۔ یہ نہیں کہ موساد کے مشن سارے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ناکامی جو تھی موساد کے لیے جو شرمندگی کا باعث بنی، وہ تھا لیلی ہیمر۔ لیلی ہیمر یہ ناروے کا شہر ہے، وہاں پر ایک ویٹر مورکن ویٹر تھا، وہاں پر اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مورکن ویٹر کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ یہ بلیک ستمبر والے گروپ کے ساتھ ہے۔ بلیک ستمبر والے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں پر جو میونک جو سٹی تھی، جرمن کی جو سٹی تھی، وہاں پر جو ایتھلیٹس کو فلسطینین گروپس نے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کو ریغمال بنائے تھے، اور پھر وہاں پر اسرائیلی ایتھلیٹس کو قتل بھی کیا تھا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے، یہ اسرائیلی ایجنٹ سمجھ رہے تھے کہ جو مورکن ویٹر ہے یہ ان بلیک ستمبر والے گروپ کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو وہاں پر قتل کیا۔ جو جیسے ان کو قتل کیا تو وہاں پر ناروے پولیس حرکت میں آ گئی ہے، اور وہاں پر موساد کے 6 ایجنٹس کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو جیسے ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کے لیے ساری دنیا میں شرمندگی کی آواز بنی کہ یہ کیسے اس طرح ہمارے آزاد اور خود مختار ملکوں میں اس طرح کے آپریشن کرتے ہیں اور وہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ لیکن موساد کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو مورکن ویٹر ہے وہ بلیک ستمبر والے گروپ کے ساتھ منسلک نہیں تھا، یہ ایک عام سا ویٹر تھا، یہ کسی بھی ملیٹنٹ ارگنائزیشن کے ساتھ نہ تعلقات نہ منسلک تھا، یہ عام ویٹر تھا، اور یہ غلط معلومات تھی موساد کی کہ اس بندے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن جیسے اس کو ٹارگٹ کیا تو یہ ایک دبا تھا موساد کے لیے، اس کے چہرے پر لگ گیا کہ موساد سے بھی غلطی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1997 میں خالد مشعل جو حماس لیڈر تھا، اس کو جورڈن کی دارالحکومت عمان میں خفیہ طور پر مارنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پر اس کی کان میں ایک زہریلا انجیکشن انجیکٹ کیا گیا۔ تو جیسے وہاں پر اس کے کان میں یہ انجیکشن ڈالا گیا، کیمیکل ڈالا گیا، تو اسی ٹائم اس کے جو باڈی گارڈز تھے وہ مزاحمت کرتے ہیں اور ان سارے ایجنٹس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جیسے ایجنٹس کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ موساد کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی تھی، اور اس ٹائم جو جورڈن کے جو شاہ تھے، شاہ حسین، وہ براہ راست انٹرنیشنلی اسرائیل سے یہ جواب طلب کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہمارے ملک کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے انٹرنیشنل لاس کی خلاف ورزی کی، آپ نے ہماری سورنٹی کے خلاف ورزی کی، آپ نے
ہماری ڈومیسٹک لا کی خلاف ورزی کی ہے تو انہوں نے اس سے براہ راست جواب طلب کی۔ اسی ٹائم اسرائیل پر بہت زیادہ دباؤ آیا، اور جورڈن سے بھی آیا اور ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی دباؤ آیا کہ تو آپ کیسے مطلب ایک دوسرے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، اس طرح کی آپریشن کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر اپنے ایجنٹس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے اینٹیٹوڈ دینا پڑا جو اس کیمیکل کی زہر کے اثر کو ختم کرے، تو انہوں نے اینٹیٹوڈ بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے بانی شیخ محمد یاسین کو بھی چھوڑنا پڑا، اور بہت زیادہ جو حماس لیڈر کے قریبی لوگ تھے جو بہت امپورٹنٹ عہدوں پر کام کر رہے تھے، ان ساری لوگوں کو چھوڑنا پڑا اسرائیل کو اس ایک انسیڈنٹ کی ناکامی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دبئی میں مبہوب مشن فیل ہو گیا۔ محمود المبہوب مشن یہی تھا کہ یہ ایک حماس لیڈر تھا، مبہوب یہ ایک حماس کمانڈر تھا، اس کو دبئی کی ایک ہوٹل میں زہر دیا گیا، اس کو قتل کیا گیا موساد ایجنٹس کی طرف سے۔ تو جیسے ہی دبئی کی پولیس حرکت میں آتی ہے، انہوں نے سارے CCTV کیمرے چیک کیے، وہاں پر بالکل صاف طور پر موساد ایجنٹس کی وہ حرکت نظر آ رہی تھی کہ ان کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ موساد ایجنٹس ہیں۔ اور وہاں پر ایک اور کام بھی کیا گیا تھا کہ یہ جو دبئی میں یہ موساد ایجنٹ دائر ہو گئے تھے، انہوں نے جعلی پاسپورٹ استعمال کیے تھے، اور وہ بھی یورپین پاسپورٹ انہوں نے استعمال کیے تھے دبئی میں انٹری کے لیے۔ تو یہ جو جعلی پاسپورٹ کا ایشو اٹھا اور وہاں پر حماس کمانڈر کو قتل کا ایشو اٹھا دبئی میں، تو ساری دنیا میں یہ کرٹیسزم دوبارہ آ گیا موساد پر کہ موساد اس طرح کے مشن کیوں کر رہے ہیں۔ اور وہ تو ہمیں سب کو پتا کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں ساری دنیا کو کہ بائی دا وے آف ڈسپشن یو شوڈ ویج وار، کہ آپ دھوکہ کے ذریعے وار کریں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں ساری دنیا کو اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ 1973 میں یوم کپور انسیڈنٹ ہوا تھا۔ یوم کپور انسیڈنٹ یہ تھا کہ یہ بھی انٹیلیجنس ناکامی تھی موساد کی، اس میں شام اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ یہ اس ٹائم ہوا تھا کہ اس ٹائم جو انٹیلیجنس برادری تھی یہ دا کنسپشن مفروضے پر کام کر رہی تھی۔ دا کنسپشن مفروضہ یہی تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عرب ممالک اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے۔ تو ان کو اس انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کی تیاریوں کو نظر انداز کیا۔ تو جیسے انہوں نے ان تیاریوں کو نظر انداز کیا تو اسی ٹائم مصر نے سویس کینال کو عبور کیا اور شام نے گولان ہارٹ کو عبور کیا، اور وہاں پر اسرائیل پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ جیسے حملہ ہوا تو وہاں پر اسرائیل کو بھاری جو بہت جانی اور عسکری نقصان پہنچا۔ تو جیسے یہ نقصان پہنچا تو پہلے تو اسرائیل ڈیفنس پوزیشن میں چلا گیا، لیکن بعد میں اسرائیل نے بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور جنگ تو جیت لیا۔ لیکن یہ ناکامی بھی ایک انٹیلیجنس ناکامی تھی۔ اگر یہ ایجنسی بروقت معلومات دیتے تھے اپنے پرائم منسٹر کو تو یہ خطرہ بھی ٹل سکتا تھا، تو یہ آپریشن بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یوم کپور کا جو آپریشن تھا شام اور مصر کی طرف سے، تو یہ لنچ نہیں ہو سکتا تھا اس ٹائم۔ تو یہ جو ناکامی ہے یہ موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ اگر آپ اوور کانفیڈنس ہوگے، آپ سمجھیں گے کہ ہمارا دشمن ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ہم نقصان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 اکتوبر 2023 میں بھی موساد فیل ہو گئی تھی۔ اس نے بالکل حماس کے حملوں کے پہلے خبر نہیں دی تھی اپنے پرائم منسٹر کو کہ حماس اتنا تیار ہو چکا ہے، اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہم پر حملے کر سکتے ہیں۔ تو 7 اکتوبر 2023 یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے حالیہ کی ناکامی ہے، کیونکہ اس ناکامی کی وجہ سے تقریباً 1200 سے زیادہ یہودی اس ٹائم مارے گئے تھے، اور بہت زیادہ یہودیوں کو تو یرغمال بنایا گیا ہے، جو ابھی تک یرغمال ہے حماس لیڈر کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہے، اور وہ ابھی تک اس پر ڈیبیٹ ہو رہی دنیا میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 50 جو یرغمالی ابھی تک بچے ہوئے ہیں آپ نے رہا کرنے ہیں، اور حماس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو غزہ ہے اس سے نکلنا ہے اور ہماری کنڈیشن پر آنا ہے، اور آپ نے اپنے بارڈر پر چلے جانا ہے، پھر ہم یرغمالی کو چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی اسرائیل انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ کیسے ایک چھوٹے تنظیم کے حوالے سے معلومات نہیں دے سکتے اپنے پرائم منسٹر کو کہ وہ اتنے تیار ہو چکے
ہیں اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر آگے گھس کے وہاں پر آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ وہاں پر اسرائیل کی بارڈر تو بالکل سیل تھے اور وہاں پر سوفسٹیکیٹڈ ویپن لیزر سسٹم بھی لگے ہوئے تھے اور سینسر سسٹم بھی تھے کہ وہاں پر اگر چڑیا بھی آگے جاتی ہے تو اسرائیلی فورسز کو پتہ چلتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے ہماری طرف، اور ڈیفنس سسٹم بھی وہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو کیسے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے کہ سارے حماس کے لیڈر تھے وہ بالکل وہاں پر اس کے انڈر جاتے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے، وہاں پر وہ اپنے جو پیراگلائڈنگ اسکیل کے ذریعے وہاں پر اسرائیل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر باڑ کو کاٹتے ہیں، وہ اسرائیل کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی ناکامی سمجھا جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنسپیریسی تھیوری بھی ہے کہ یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ حملہ خود کروایا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی ایجنسی سے کیسی اتنی بڑی بلنڈر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی یہ چاہ رہے تھے کہ حماس ہم پر حملہ کرے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے اس ٹائم، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اگر یہ ہم پر حملہ کرتے تو پھر ہم اس کو سباہستی سے مٹا لیں گے، تو اگر یہ حملہ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو حماس لیڈر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کو پہلے ہے حملہ کرنے دے دیا، جو جیسے ان کو حملہ کرنے دے دیا تو پھر اس کے خلاف بھرپور اور پرزور طور سے جنگ شروع ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ موساد کی انٹیلیجنس ناکامی تو ہے، لیکن یہ کنسپیریسی تھیوری ہے، یہ ایک سرگوشیاں ہو رہی ہے، لوگ شک کر رہے ہیں موساد انٹیلیجنس پر کہ یہ حملہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں موساد کی انٹیلیجنس کے آدمی بھی شامل ہو کہ انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہو کہ وہ حملہ کرے اسرائیل پر، کیونکہ اتنی بڑی ایجنسی اور اس کی اتنا بجٹ بھی اور اس کا اتنا بجٹ بھی ہے، تقریباً $3 بلین کا بجٹ ہے، اور ساری دنیا میں اس کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، اور کسی کونے میں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بارڈر میں مطلب ایک ہی دیوار کے پیچھے اس کے دشمن اتنا ڈیولپ ہو رہا تھا، اتنے کامیابی کے ساتھ وہ اب ہتھیار بنا رہے تھے اور اپنی فورسز کی ٹریننگ کر رہے تھے، وہاں پر سسٹم ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم انہوں نے ایک سٹی بنائی ہوئی تھی، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ یہاں پر یہ لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر ہاتھ نہیں ہوتا تو ابھی جو اسرائیل وہاں پر غزہ میں کر رہے، بالکل اتنی کلینزنگ کر رہے، معصوم لوگوں کو مار رہے، تو پھر تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ تو اگر یہ انٹیلیجنس ناکامی تھی تو ہر ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ناکامی، اتنی بڑی انٹیلیجنس پھر ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ ساری تناسب نکالے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے کتنے کامیاب آپریشن کیے ہیں، تو تقریباً 80 سے 90% جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو 10% ہوتے ہیں، 20% ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑے سے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں ناکام ہوتے ہیں، تو اس کے ہر آپریشن کے چانسز ہوتے ہیں 80 اور 90%، یعنی سکسیسفل ریشو ہے اس کے۔ اور ابھی آپ حالیہ واقعات دیکھیں کہ جولائی 2024 میں حماس کے بڑے رہنما اسماعیل ہانیہ کو تہران میں وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مہینوں پہلے وہاں پر بم نصب کیا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ اس کمپارٹمنٹ میں آئے گا اور ہم اس کو اڑائیں گے ریموٹ کنٹرول سے، تو وہ سیفلی ان کو اڑایا، تو جس کی اسیسینیشن سے ساری مڈل ایسٹ میں اور ساری ریجن میں ایک کیاس پیدا ہو گیا کہ ایک ایسے لیڈر کو قتل کیا گیا، اور ایک ایسے ملک میں جو سورن اسٹیٹ ہے، جس کی اپنی ایک خود مختاری ہے، اپنی ایک پریسٹیجیس اپنی ایک امیج ہے دنیا میں، اور آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل لا اور ڈومیسٹک لا کے خلاف جا رہے تھے۔ لیکن ہر ایجنسی کے لیے تو انٹرنیشنل لا اور ڈومیسٹک لا کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے تو جو اہمیت ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران موساد نے حزب اللہ کے خلاف سائبر اٹیک بھی شروع کر دیا ہے۔ ان سائبر اٹیک کا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ ان گروپس کے درمیان ایک تو مالیاتی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا، اور دوسری ان کی کمیونیکیشن کو توڑنا۔ تو یہ جو واقی ٹاکی تھی، جو پیچر تھا، جو ہینڈل واقی ٹاکی تھی، ان کو بلاسٹ کیا گیا تھا۔ لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی، جو واقی ٹاکیز تھی، جو ہینڈلز تھی، جو پیچز تھے، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈیولپ کیے تھے، انہوں نے بنائے تھے، مینوفیکچر کی تھی۔ لیکن ہاں یہ ایک دوسری ایجنسی تھی، ایک یورپین کنٹری تھی، انہوں کے نام پر بنائے گئے تھے، اور پھر ان کو ان حماس لیڈر کو، حزب اللہ لیڈرز کو پھر بیچ دیے تھے۔ لیکن یہ جو مینوفیکچر تھے ان کے اندر، اس پیچز کے اندر ایک ایسے ایکسپلوسیو ڈیوائس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ کسی بھی وقت
وہ ایکسپلور کر سکتے تھے، اور وہاں پر اس ٹائم جو ساری انفارمیشن جو ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرتے تھے وہ موساد سنتے تھے. لیکن جیسے ٹائم آ گیا تو موساد نے یہ دنیا کو دکھا دیا کہ ہم اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجیکل وار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے لوگوں کی بیماری کہ جن کے جیبوں میں وہی جو واکی ٹاکیز تھے، جو پیجر تھے، وہ بلاسٹ ہو گئے، جس سے تقریباً بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ وہ جو واکی ٹاکیز تھی، جو پیجر تھے، وہ بہت زیادہ محفوظ سمجھے جاتے تھے کہ یہ کمیونیکیشن بالکل ٹریک نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد تھی اس سے بچیں گے، کیونکہ سارے جو حزب اللہ کے لیڈر تھے، حماس کے لیڈر تھے، وہ اسی ڈیوائسز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. لیکن یہ ایجنسی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے اس ایجنسی کے ساتھ ڈیل کر کے یہ سارے پیچر دے لی ہے، اور اس میں اپنی طرف سے وہ جو ساری ایکسپلوسو ڈیوائس تھے، جو بارود تھے، اس میں نصب کیا، اور پھر حماس کے لیڈر کو، یہ حزب اللہ کے لیڈر کو، ان کو بیچ دیے. لیکن جب وقت آیا کہ ابھی اصل موقع ہے، تو ان سارے پیجر کو، ان سارے واکی ٹاکیز کو اڑا دیے، اور جتنے بھی اہم لیڈر تھے وہ اڑا لیے گئے، کیونکہ وہ تو اپنے جیبوں میں بم لیا کرتے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو واکی ٹاکیز تھے، جو ہم اس کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمیونیکیشن بہت زیادہ محفوظ ہوگی، یہ تو ایک بم ہم اپنے جیب میں لے پھرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی تو آگے نکل گئی تھی. اور یہ جو سارے پیجر تھے، سارے جو واکی ٹاکیز تھے، یہ جارڈن، لبنان، سیریا اور ان سارے ممالک میں تھے. تو ان سارے ممالک میں یکمش یہ بلاسٹ ہو گئے تھے. جو 13 جون 2025 کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن لانچ کیا ایران کے خلاف، تو یہ آپریشن اسرائیل نے بہت پہلے سے پلان کیا تھا، اور رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ڈرونز تھے، میزائل تھے، یہ ایران کے اندر، تہران کے اندر بہت پہلے سے پہنچائے گئے تھے. یہ تو ایک تیز اور افیکٹو انٹیلیجنس ایجنسی کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی ڈرون سے اور میزائل سے ایران کے جو نیوکلیر سائٹس تھے، اس کے میزائل لانچر تھے، اس کے جو ملٹری انفراسٹرکچر تھے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس میں عام شہری بھی مارے گئے. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو، وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو وہ بار بار کہہ رہے تھے، صدیوں پہلے بھی کہہ رہے تھے، باقی جو پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے کہہ رہے کہ آپ ایران پر حملہ کریں، اور ایران بہت زیادہ قریب ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن بنا لے گا. تو اسی وجہ سے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھا وہ بہت زیادہ پریشر میں آتا ہے، اور وہ پھر آپریشن لانچ کرتے ہیں، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر. جیسے وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کرتے ہیں تو وہ اپنے B-2 بمبر طیاروں سے وہاں پر کے جو نیتن ہے، اسپہان ہے، نیوکلیر پلانٹس ہے، وہ وہاں پر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کے نیوکلیر سائٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور وہ اس کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اور اس کی جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ پیچھے دھکیل جاتا ہے. یہ بنجامن نیتنیاہو کی ایک اسٹریٹجی ہے. یہ اسٹریٹجی انہوں نے عراق کے خلاف بھی استعمال کی تھی اس ٹائم، کیونکہ عراق کو بھی کے بارے میں یہ بنجامن نیتنیاہو کہہ رہے تھے کہ عراق کے جو پریزیڈنٹ ہے صدام حسین، وہ بھی بہت زیادہ قریب ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن بنانے والا ہے، اور وہ دنیا کو بار بار یہ بتا رہے تھے اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کے صدر بش کو، کہ وہ آپ ایسا کریں کہ عراق پر حملہ کریں، کیونکہ عراق کے پاس WMBs ہے، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. اگر اس قسم کے ویپنز کسی بھی مسلمان ریاست کے ہاتھ میں آتے ہیں تو یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، کہ کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہے، یہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہے، اور یہ باقی سویلائزیشن کے لیے خطرہ ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایک پوبیا، اسلامو پوبیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ساری دنیا میں، اور ساری جو ویسٹرن کنٹری ہے وہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ ہاں اسلامک جو لوگ ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو اسلام پر یقین کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بہت زیادہ پرتشدد یا دہشت گرد ہے. تو یہ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے پروپیگنڈا کو وہ بڑھاتے ہیں. تو یہ جو بنجامن نیتنیاہو ہے وہ اس کی ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہ ایک مقولہ ہے وہاں پر اسرائیل ہے کہ بائی دا وے آف ڈیسیپشن یو شوڈ ویج وار آن یور انیمی، کہ آپ اپنے دشمن کو دھوکہ دے کر وار کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے دشمن کو دھوکہ دینا ہے، آپ نے اس کو کنفیوز کرنا ہے، پھر آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں. کیونکہ ان یہودی لوگوں کے میں تو رگوں میں، اس کے ذہنوں میں دھوکہ ہے. انہوں نے دھوکہ دینا ہے انسان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو دھوکے دیے تھے. اگر وہ اپنے پیغمبر کو دھوکے نہ دیتے تو اس قسم کے حالات جو ہولوکاسٹ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی پاک زمین سے جو بدر کیے گئے تھے، تو یہ نہ ہوتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے اور پیغمبر کی نافرمانی نہ کرتے اور اس کو دھوکہ نہ دیتے، تو وہ تو وہی اس زمین پر رہتے. لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی تھی، کیا ساری دنیا میں ان کو پلائے تھے بالکل
टकरे खा रहे थे उस टाइम और नदियों में पड़े होते थे यहूदी, और फिर हिटलर आता है, उसकी वो हलाकत करते हैं, मास स्लॉटर करते हैं 60 लाख यहूदी को हिटलर ने उस टाइम उसकी मास किलिंग की थी। तो यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज लोग हैं यहूदी। तो हाँ दोस्तों, ये मोसाद का एक सनसनीखेज सफ़र था, जो एक छोटी सी मुल्क की एक बड़ी सी एजेंसी है, जिन्होंने सारी दुनिया को हिला के रखा है अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से, अपनी वेल ट्रेन तरबियत से, अपनी राजदारी से और अपनी स्ट्रेटजी से और अपनी मिशन से, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं उसकी सक्सेसफुल रेशो 90% होती है ऑपरेशन में। तो आप खुद सोचें कि इस तरह की एजेंसियां अगर किसी दुनिया के कोने में काम करते हैं तो वो तो वायलेंस क्रिएट करेंगे, वो मासूम लोगों को मारेंगे और वो अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकेंगे। तो इसका रोकना कैसे होगा? तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं कि मोसाद को कैसा रोका जाए। थैंक यू सो मच।